नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 7 पारा 6 सूरतुल माइदा। आयत नंबर 7 वस्कुरु से देखें, वस्कुरु और याद करो, नेमतहू उसकी नेमत, यानी याद करो यानी जिक्र करो या याद करो। ज़करा यस्कुरु उस्कुर फेले अम्र है ये। अल्लाह की नेमत, नेमत अल्लाही अल्लाह की नेमत, अलैकुम जो तुम पर है, व मीसाक़हू और उसका पक्का वादा। मीसाक कहते हैं पक्के वादे को। अल्लज़ी वो जो, वासक़कुम उसने तुमसे वादा किया, वासक़ा उसने वादा किया, कुम तुमसे। और ये वाओ सा काफ इसका रूट लेटर्स हैं, जैसे मीसाक इसी से बनता है। और वासक़ा फेले माजी, युवासिक़ु फेले मुजारे और वासिक़ फेले अम्र। तो ये फेले माजी है। उसने वादा किया, कुम तुमसे, बिही उसका, इज जब, कुल तुमने कहा, काला यकूलू से, कुल तुमने कहा, समीना हमने सुना, व अताना और हमने इताअत की। अता युती से बनाए, अताना हमने इताअत की। वत्तकू और डरो, इत्तका यत्तकी इत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अलीमुन खूब जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर सीनों के राज। अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, यानी यहाँ पर अहले किताब से बात हो रही है, जो जिनको किताबें दी गई थी, यानी जो तौरात और इंजील वाले थे, जिनको तौरात दी गई थी, या जो भी, सबसे अल्लाह ताला ये वादा कर रहे हैं और इनको वादा याद दिला रहे हैं, यानी अल्लाह ताला अपने एहसान याद दिला रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि याद करो, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुमसे की थी, और मैंने तुमसे पक्का वादा किया था, और तुमने कहा था कि हमने सुना और हमने इताअत की, यानी हमने सुन लिया और हम मानेंगे। इताअत मतलब हम फॉलो करेंगे, हम मानेंगे, जो आपने हमसे वादा किया है हम उसकी पैरवी करेंगे। और फिर यानी अल्लाह ताला ये सब बातें उनको याद दिला रहे हैं कि उनसे ये वादा लिया था अल्लाह ताला ने कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम्हें उनको मानना है, उनको फॉलो करना है, उनकी ताबेदारी करनी है और उनकी नबुवत को मानना है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अपने वादे को तोड़ दिया और उन्होंने माना ही नहीं। और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, इसकी तफसीर में ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से निकाल लिया था, यानी जितनी भी रूहें थी अल्लाह ताला ने बना ली। फिर अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया था, जिसको अहद अलस कहा जाता है। अल्लाह ताला ने वादा लिया था कि तुम्हारा रब कौन है, तो सबने जवाब दिया अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि अपना वो वादा याद करो, जब तुम्हें बनाया तो मैंने तुमसे वादा लिया था और तुमने माना भी था, और तुमने कहा था कि हम आपको अपना रब मानते और हम आपकी इताअत करेंगे। और यहाँ पर अल्लाह ताला, क्योंकि वो वादा इंसान भूल चुका है, तो अल्लाह ताला उसको याद दिला रहे हैं, क्योंकि यही ईमान है। गैब की चीजों पर, छुपी हुई चीजों पर ईमान लाना ही सही मायनों में मोमिन वही होता है जो गैब की चीजों पर ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए, क्योंकि कुरान जो है वो सच है, हिदायत है, नूर है, कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने तुमसे वादा लिया था, अब वो वादा याद करो और अल्लाह ताला से डरो, क्योंकि अल्लाह ताला सीनों के भेद बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। यानी तुम्हारे सीनों में क्या है अल्लाह ताला जानते हैं। फिर देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पर ईमान वालों से कहा जा रहा है, यानी जो मुसलमान हैं, जो ईमान वाले हैं, उनसे अल्लाह ताला कह रहे हैं
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، کانا یکونو کن سے بنائے یہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ، یہ کونو جو ہے یہ فعل امر ہے، کانا یکونو کن کونو، ہو جاؤ قوامینا قائم رہنے والے، قوام قاف واو میم، اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کری تھی، قوامینا قائم رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، اور اسی سے نماز قائم کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں پر قوام ہے، یہاں پر مبالغے کا صیغہ ہے، قوام ہر وقت قائم رہنے والے، یعنی ہر وقت ڈٹے رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، جیسے کہ یہ سورۃ النساء میں بھی یہ گزر چکی آیت دیکھیں کہ اللہ کے لیے، شہداء گواہ، شہداء کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا اور نہیں، یجرمنکم اور ہرگز بھی نہ مجرم بنا دے تمہیں، یجرمنا مجرم جیم را میم سے یہ بنا ہے، ہرگز بھی نہیں مجرم بنا دے تمہیں، جرما یجرمو اجرم، اور یہاں پر دیکھیں شد لگ رہا ہے، نون کے اوپر شد لگ رہا ہے، جب نون کے اوپر شد آ جاتا ہے نا، تشدید آ جاتی ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ فورس آ جاتا ہے، لام بھی آ گیا اور نون کے اوپر شد بھی آ گیا، یعنی ہرگز بھی نہ مجرم بنا دے تمہیں، شنآنو دشمنی، شنان کہتے ہیں دشمنی کو، قومن کسی قوم کی، علا اس پر، اللہ کے نہیں، تعدلو تم عدل کرو گے، انصاف کرو گے، عدلا یعدلو سے بنا ہے یہ، تو یہاں پر دیکھیں یہ جو اللہ ہے ان پلس لا سے جڑ کر بنائیے، ان کا مطلب کہ اور لا کا مطلب نہیں، تعدلو کہ نہیں تم انصاف کرو گے، نون یہاں سے گرا ہوا ہے پہلے نہیں، کہ نہیں تم انصاف کرو گے، عیدلو عدل یعدلو عیدلو انصاف کرو، یہ فعل امر ہے، عیدل انصاف کرو، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ہوا وہ، اقربو زیادہ قریب ہے، قاف را با قرب سے بنائے، اقرب زیادہ قریب، جیسے اکبر بہت زیادہ بڑا، اسی طرح اقرب بہت زیادہ قریب، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما اس کی جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اب دیکھیں اس میں یہ لائنز، یہ جو آیتیں ہیں انصاف کے اوپر، یہ کتنی زیادہ ریپیٹڈ آیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے یہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل کرتے ہوں گے، یعنی ہر معاملے میں عدل، ہر معاملے میں انصاف، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نور یعنی نور کے ممبروں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں طرف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے، قریب ہوں گے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ لوگ، اور جو کہ انصاف کرنے والے ہوں گے، اور انصاف بھی کہاں دیکھیں، اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے ہر حق میں، حقدار میں، یعنی جس سے بھی معاملہ کریں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں، چاہے وہ باہر معاملہ کریں، گھر کے باہر کریں، گھر کے اندر کریں، حقوق العباد ہوں اس میں اور حقوق اللہ دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام اور اپنے احسان یاد کروانے کے بعد کس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے عہد کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں اور اس کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ پہلے حقوق اللہ کی بات ہوئی تھی، اب حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، ہر طرف اشارہ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ بھی اور حقوق العباد کی طرف بھی، کہ ہر حال میں گواہی کے لیے قائم ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں
مجرم بنا دے دشمنی کسی قوم کی کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو گے. یعنی اگر کسی قوم نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے تو تم اس بات کو سوچ کر کہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ ناانصافی کروں گا، یہ بدلے کی بھاونا نہ آئے، بلکہ کیا آنا چاہیے تمہارے دل کے اندر کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جانا ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتی ہوں تو مجھے جو ہے جھکنا پڑے گا، دنیا میں بھی تھوڑا جھکنا پڑے گا. اگر کسی نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو میں انصاف پر قائم رہوں گی. کیونکہ پیچھے بھی آپ کو ایک حدیث سنائی گئی تھی کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں ان سے بات کرتا ہوں، میں انہیں دیتا ہوں، میں ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہوں، اور وہ مجھے الٹا بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر تم سچ بول رہے ہو اور تم اسی عمل پر قائم رہے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، یعنی وہ تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا پائیں گے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے کہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو کسی قوم کی دشمنی ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. لیکن جب ہم جواب دینے لگتے ہیں نا، اور جب ہم بدلہ لینے لگتے ہیں، جواب دینے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہی کر لو، اپنا حساب تم ہی لو. کیونکہ کسی نے اگر ظلم کیا ہو تو جتنا اس نے ظلم کیا ہو اس سے جو ہے اتنا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے بہتر بدلہ اس کو ملے گا، جنت اس کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، بے حساب جنت میں وہ جائے گا جس نے ظالم کے ظلم کو معاف کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مجرم بنا دے کسی قوم کی دشمنی جس نے تمہارے ساتھ انصاف نہ کیا ہو، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں انصاف کرنا ہے. کیوں کرنا ہے انصاف؟ کیونکہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انصاف سے کام لینا ہوگا. دیکھیے بار بار تاکید آئی ہے انصاف کی، دنیا میں، گھر میں، ہر گوشے میں، ہم جس کے ساتھ بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے، اور وہ تقوی کے قریب ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان آئے اور وسوسہ ڈالے، کیونکہ شیطان تو آتا ہی ہے. ہر اچھے کام کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان تو ہمارے راستے میں آتا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر عمل کو خوب جاننے والا ہے. ایسا نہ ہو شیطان آئے، وسوسہ ڈالے اور تم اپنی باتوں سے پھر جاؤ، متقی ہونے کے عمل سے پھر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ پہلے آیت میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینوں کے راز. اب یہاں پر کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 9، وعدہ کیا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. وعدہ یعیدو، وعدہ کیا اللہ نے. میں نے بتایا تھا نا جہاں پیش آتا ہے تو اس میں نے کے معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو کس نے وعدہ کیا؟ اللہ نے. وعدہ کیا اللہ نے الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے. آمنا یومنو، یعنی اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے. کس بات کا وعدہ؟ وہ ایمان لائے. پہلا وعدہ کیا؟ ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور دوسرا وعدہ وعملو، اور ان سب نے عمل کیے. عملا یعملو، ایمل فعل ماضی اس کا کیا ہے؟ عمیلا. اور انہوں نے عمل کیے. صالحات، نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر، اور اجر ہے، عظیم، بہت بڑا. اگر ہمیں دنیا میں یہ خوشخبری مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے لیے صرف مغفرت ہی مغفرت ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، تو اس سے مومن کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. لیکن کن لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے؟ ایک تو ایمان والوں سے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ بات ہوئی ہے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں. یہ نہیں کہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ بولا اور چھوڑ دیا، انف، بس کافی ہے میرے لیے، میں نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. نہیں، اس کے ساتھ
عمیلوا الصالحات، جب بھی آپ پڑھیں گے قرآن میں یہ ضرور آیا ہے کہ عمل کیے نیک، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نیک عمل میں دیکھیں کہ نیک عمل کے اندر وہ سارے عمل آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں کرنا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں کرنا، تو وہ کام نیک عمل میں شامل ہوتے ہیں. تو جو یہ کام کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا. مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی، ہر طرح کی معافی، اور اس کا مطلب جنت، یہ ہوتا ہے مغفرت کا مطلب. اور اجر عظیم، یعنی جتنے چاہیں اللہ تعالیٰ درجے بلند کر دیں، جتنے چاہیں درجے بڑھا دیں ان لوگوں کے. تو اب اس بات کو بھی نوٹ کر لیں کہ ایک تو ایمان لانا ہے پکا ایمان، یعنی شیطان وسوسہ ڈالے تو شیطان کی باتوں میں بالکل نہیں آنا. ایمان یہی ہوتا ہے کہ مومن ثابت قدم رہتا ہے، مومن کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتا، وسوسوں میں نہیں آتا. اور شیطان جو ہے نا وہ کسی بھی روپ میں بھی آ سکتا ہے، کسی کے ذریعے وہ کام کرا سکتا ہے، وہ دوستوں کے ذریعے آ سکتا ہے، دوستوں کے ذریعے کام کرا سکتا ہے، وہ جو ہے ہمارے کسی بھی رشتہ دار کے روپ میں آ سکتا ہے، تو کسی کے بھی روپ میں آ کر ہم سے الٹے سیدھے کام کرا سکتا ہے، وسوسوں میں ڈال سکتا ہے. وہ کیسے بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو، دیکھو قرآن کے قریب جا رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، یہ تو بات کی بات ہے، اس کو چھوڑو، باقی کے اپنے پہلے کام نمٹا لو، یہ سب وسوسے وہ ڈالتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ مومن ہر حال میں ڈٹا رہتا ہے، تقویٰ کرتا ہے. اس سے پہلی آیت میں تقوی کی بات ہوئی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں والذین، اب جہاں پر ایمان والوں کی بات ہوئی ہے وہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کفر کیا. کیونکہ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے وہاں کفر کی بھی بات آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے خوشخبری دیتے ہیں اپنی رحمت کی اور پھر اپنے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں، جو دونوں ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک ڈرائیں گے نہیں نا، خوشخبری دیتے رہیں گے تو ہم کام بھی نہیں کریں گے. تو کام کروانے کے لیے یا نیک یا ڈٹے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا کذبا یکذبو، اور انہوں نے جھٹلایا، فعل ماضی ہے یہ، کذبا یکذبو، اور انہوں نے جھٹلایا مطلب جھوٹ بولا. جھٹلانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اس کو اگنور کر دیا، جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، سن لیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور کیا سوچا جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو کر لیں گے. وہ ہوتا ہے جھٹلانا. جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہمیں عذاب ملنا ہی ملنا ہے. یہ بات ہمیں پتا ہے اور بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سزا ملتی ہے. جیسے ایک ماں سزا دیتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سزا دیں گے. تو جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا بِآیاتنا، ہماری آیتوں کو، آیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، دیکھیں قرآن کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے بات کری ان سے، سب کچھ بات بتائیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور پھر بھی جھٹلا دیا. اولئکا، یہی لوگ ہیں، اولئکا اشارہ ہے، وہ لوگ یعنی یہی لوگ جن کی طرف اشارہ ہے، اصحاب الجحیم، آگ کے ساتھی ہوں گے. اصحاب الجحیم مطلب آگ کے ساتھی. اب کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، قرآن کی آیتوں کو فالو کرنا ہے، جو قرآن میں ہم پڑھ لیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جھٹلا دیا تو کون ہوں گے؟ آگ کے ساتھی. اور اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے گا تو پھر میرے اوپر واجب ہو جائے گا عمل کرنا، اور بھی زیادہ پکڑ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بھی بھیجا، دائی بھی بھیجے، گھر میں بیٹھے بیٹھے سیکھنے کا موقع بھی دیا، گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن کو جاننے کا موقع بھی دیا، اس کے بعد بھی وہ موقع چھوڑ دیا، وہ موقع گوا دیا، تو وہ تو اور بڑا عذاب ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بول رہے ہیں، ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، نعمت
کو اللہ کی، علیکم تم پر، یعنی جو تم پر ہوئی، اذ ہما جب ارادہ کیا، اذ مطلب جب، ہما ارادہ کیا، ہما ہاں میم میم سے بنا ہے، ارادہ کرنے کے لیے آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، ہاں میم میم یعنی ارادہ کرنا. اور کیسا ارادہ کرنا؟ جب کوئی ارادہ کرے اور کچھ وقت تک وہ ارادہ دل میں رہے، پھر اس پر سوچ اور وچار کرے، پھر اس کو پورا کرے، وہ کہتے ہیں ہما. کیونکہ ارادہ کے لیے ارادہ یریدو بھی آتا ہے، اور ہما کے لیے ہما میں آتی ہے پلاننگز، کہ انسان کوئی بات اس نے سوچی، اس پر سوچ وچار کیا، کچھ دیر تک اس کو اپنے دل میں رکھا اور پھر وہ کام کیا. ہما یہمو، ہما یہمو، ہما یا اہمم. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکرو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب اس نے ارادہ کیا. قومن، کس نے ارادہ کیا؟ ایک قوم نے، قومن ایک قوم نے، ان کے یبسطو وہ بڑھائے گا، بسطا یبسطو کہتے ہیں بڑھانے کو، بسط بڑھانا، پھیلانا، کھولنا یا پھیلانا یا وسیع کرنا، سب اسی میں آ جاتے ہیں کہ وہ بڑھائے. الیکم تمہاری طرف، ایدیکم اپنے ہاتھ، فکفا تو اس نے روک دیے، کفا یا کفو تو اس نے روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کف کہتے ہیں کاف آفا یعنی روکنا، اور اس نے روک دیے ایدیہم ان کے ہاتھ، انکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اتقا یتقی اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل، فا مطلب تو، لام مطلب چاہیے کہ، یتوکل بھروسہ کریں، تو چاہیے کہ بھروسہ کریں، المومنون مومن. کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ سب مومنوں کی طرف اشارہ. اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کی طرف اشارہ کر کے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع ایسے آئے کہ دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، یعنی جو لوگ ہاتھ بڑھا رہے تھے تمہاری طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا. انہوں نے پلاننگز کی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈا کیے تھے، اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، یہودیوں کی طرف، سب نے مل کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کی اور ان کو مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں کو روک دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، مومنوں کو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. دیکھیں کتنی زیادہ ہمت والی آیت ہے یہ ان حالاتوں میں، جبکہ ہمارے لیے حالات بہت زیادہ اس وقت تنگ ہو گئے ہیں، ہر جگہ سے ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور قومیں ٹوٹ پڑی ہیں. اور ایسے میں جب ہم قرآن کو تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کی پلاننگز کو چوپٹ کر دیں گے. چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے مسلمانوں کا، کیونکہ مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مومنوں کو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور اللہ پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ اللہ تقویٰ کر کے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کر کے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم صرف اور صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم جو ہیں، ہمارے پاس دائی آتے ہیں، ہمارے پاس اتنی بہترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے اپنے گھنٹوں گھنٹوں نکال دیتے ہیں. لیکن اگر قرآن کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم بھی نکالنا پڑ جائے تو ہمارے پاس اتنے بہانے آ جاتے ہیں. اب یہ کھانے کا سمے ہو گیا، اب یہ شوہر کو کھلانے کا سمے ہو گیا، اب یہ بچوں کو کھانا کھلانے کا سمے ہو گیا، ناشتے کا وقت ہو گیا، بے حساب ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور پھر جب عذاب آئیں گے تو پھر کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کس منہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہاں معاف کر دو، ہم واپس آئیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ اچھا تم جو ہے
یہاں پر آ کر نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کے کرو. جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اپنی غفلت میں ڈوبے رہیں، ہم اپنی عیش و آرام میں رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ موقع بھی چھین لے. اور کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا انٹرنیٹ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ہم کنیکشن ہی ختم ہو جائیں یا بالکل روک لگا دی جائے انٹرنیٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ پھر کہاں سے لائیں گے موقع؟ پھر تو رونے کے سوا اور پچھتانے کے سوا ہمارے پاس کوئی بھی موقع نہیں رہے گا. مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے اگر ہم کسی کو بتائیں صحیح اور غلط، اور کوئی اگر اس کو صحیح چلنے کی کوشش کرے، جیسے مان لیں ہم دوسری قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، ہم جو ہے خوب زوروں شوروں سے برتھ ڈے بنا رہے ہیں، ہم جو ہے خوب زوروں شوروں سے اینیورسریاں بنا رہے ہیں، ہم جو ہے پارٹیز میں بہت زیادہ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، ہم نیو ایئرس پارٹی دے رہے ہیں، ہم کرسمس بنا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں چھوڑ رہے، ہم جو ہے غیر قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں اٹھ پائیں گے؟ بتائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم جس کو فالو کرو گے اسی کے ساتھ تم جاؤ گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. مومنوں، صرف اللہ پر بھروسہ کرو، کسی سے مت ڈرو. لیکن ہم ان سے ڈر رہے ہیں. ہم جو ہے اپنی سچ بات، ہمارے اندر اتنا بھی وہ نہیں ہے گٹس، یا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہو کر صرف قرآن کو ہی سنا دیں صحیح معنوں میں. ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے. کیسے کریں گے؟ ہم تو اپنا سارا وقت ان سب چیزوں میں نکال رہے ہیں. اور جب کوئی فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے بچوں کو، جو تھوڑے بوڑھے لوگ ہیں جو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر رشتہ دار، ان کے دوست اور ان کے آس پاس والے یہ کہتے ہیں کہ تم نے بچوں کا بچپن چھین لیا، تم تو بچوں کو انجوائے کرنے نہیں دے رہے ہو. بھئی یہ کیسا بچپن ہے؟ مطلب ہم اللہ کے حکم کے خلاف کر کے ان کو مزے دیں گے؟ اللہ کا حکم بتا کر، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ جو ہے ہم اللہ کے حکم کے خلاف کر دیں تو وہ مزے ہو جائیں گے؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری، اور کتنی غلط سوچ ہے. کیونکہ میرے سامنے ایسے کیسز آ چکے کہ تم تو اپنے بچوں کا بچپن چھین رہے ہو. یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب ہم اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم بچپن چھین رہے ہیں. بھائی ہمیں تو متقی بنانا ہے، اسے ہمت والا بنانا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کمزوروں کے ساتھ نہیں ہوتے، اور جو سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ مسلط ہوتی ہے دشمن قوم ان پر. اور ایسا ہو رہا ہے. لیکن کسی قوم میں ایک بھی دائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بچاتے ہیں. بس کمزور ایمان والوں کو، پیچھے بیک ہونے والوں کو، اور جو کوڑے کرکٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بچاتے. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمیں ہیرا بننا ہے، ہمیں نکھر کر آنا ہے، یا ہمیں کوڑا کرکٹ بننا ہے. کوڑا کرکٹ بنیں گے تو کوڑا ہی رہ جائیں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہے ہیں، اور یہاں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف اور یہودیوں کی طرف کہ کتنے موقع ایسے آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. جیسے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے آدمی کچھ اکٹھے ہو کر تنیم پہاڑ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، تو جیسے ہی وہ الگ الگ ہو جائیں گے ہم فوراً ان پر حملہ کر دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دے دی اور ان کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، لیکن بعد میں چھوڑ بھی دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ بے شمار واقعے ملتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے کچھ خاص صحابہ تھے ہمت والے، ان کو کھانے پر بلایا اور پلاننگ کی، سازشیں کی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے جب وہ کھانا کھانے میں مصروف ہوں گے. لیکن لاسٹ مومنٹ پر اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا بھی پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اسی طرح ایک اور سازش کی گئی تھی کہ یہودیوں نے، جس میں سے ایک کا نام شاید روایتوں میں آتا ہے سازیبہ تھا، اس کو یہودیوں نے کہا تھا کہ تم جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتوں میں
مشغول ہوں گے تو تم جس دیوار کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بٹھا رہے ہیں اس کے اوپر چڑھ کر اوپر سے پتھر پھینک دینا، بڑا سا پتھر پھینک دینا. تو وہ اوپر چڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جبریل امین آئے اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، کھڑے ہوئے، یعنی وحی کے ذریعے انفارمیشن ملی جبریل امین کے ذریعے، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چال سے چلنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور پھر صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرب کے ایک قبیلے کے سلسلے میں نازل ہوئی جس نے دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے ارادہ کیا تھا. اس کام کے لیے انہوں نے ایک دیہاتی کو بھیجا. جس وقت یہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ ایک پڑاؤ پر سو رہے تھے، یعنی ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، آپ کہیں جا رہے تھے، ایک پیڑ کے نیچے سو رہے تھے. اس دیہاتی نے آپ کی تلوار دیکھا کہ پیڑ پر لٹک رہی ہے، آپ کی تلوار اٹھا لی اور ایک دم آپ کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ مجھے تم پر تلوار چلانے سے کون روک سکتا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا اللہ تعالیٰ. تو پھر جبریل امین آئے اور اس کے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہیں بتاؤ تمہیں اب کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ بچانے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح رحمی کا حکم دیا گیا تھا کہ بدلہ نہ لیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور پھر وہ اسی بات پر ایمان لے کر آ گیا. یعنی یہ دیکھ کر وہ اعرابی، یعنی وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنا سارا ماجرا جو بھی تھا، کس نے بھیجا، کب بھیجا اور کیسے بھیجا، کس پلاننگ سے بھیجا، وہ سب اس نے بتا دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور مسلمانوں کی مدد کی. یعنی جب مسلمان تقوی پہ قائم رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. اب ہمیں ہمت والا بننا ہے، حوصلے والا بننا ہے. ہمت والا کیسا؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، نمرود بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. بہت بڑا بادشاہ تھا نمرود، اور جو ان کے باپ آزر تھے وہ اس کے انڈر تھے، یعنی اس سے نیچے تھے. لیکن جب نمرود بادشاہ سے بحث ہوئی، اس وقت وہ بچے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. ہمیں بھی ایسی ہمت لانی ہے اپنے اندر کہ جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. اگر اس کو، اور یہ واقعہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو وہ کتنے ہمت والے تھے. کیا نمرود کو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے اور نمرود سے وہ بحث کر رہے تھے، نمرود کیا ان کو مار نہیں سکتا تھا؟ جبکہ نمرود تو بادشاہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ بحث ہی نہیں کر پایا آگے ابراہیم علیہ السلام سے، اور اس نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی اس کے دل میں، اور وہ اس نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو ہمیں بھی اتنی ہمت لانی ہے اپنے اندر کہ کم سے کم قرآن تو سچ سچ بتائیں، پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، خیر کی باتیں پہنچائیں. اس قرآن میں کیا لکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. اتنی ہمت تو لائیں اپنے اندر. لیکن وہ کیسے آئے گی؟ وہ پارٹیوں میں رہ کر اور اے سی میں بیٹھ کر اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اچھے اچھے کھانے پکا کر ٹائم ویسٹ کر نہیں آئے گی وہ ہمت. بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہنا پڑے گا، تبھی یہ ہمت آئے گی اور تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. پھر آگے دیکھیں، آیت نمبر 12 دیکھیں. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، وبعثنا، اور بھیجا ہم نے، بعث یبعثو، اور ہم نے بھیجا، منہم، ان میں سے، اسنا عشرہ، اسنا کہتے ہیں 2 کو اور عشرہ کہتے ہیں 10 کو. 2 اور 10 مطلب 12، 12 نقیباً، نگہبان. نقیب کہتے ہیں کہ نقب سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا کرنا یا نگرانی کرنا، حالات معلوم کرنا. اور اسی سے پھر سردار بھی آ سکتا ہے، نگران بھی ہو سکتا ہے، مانیٹر بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کا حال معلوم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی اس کے پھر اسی سے معنی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے بھیجا 12 نگران، یعنی جو مانیٹر کرے. وقالا، اور کہا، اللہ نے، انی، بے شک میں، معکم، انا پلس یا آ گیا، انی،
دیکھیں کتنی بہترین آیت، بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر، لائن کا مطلب کیا ہے؟ البتہ اگر، لیکن اگر، لائن کا بٹ، لیکن اقمتم تم نے قائم کی، شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ کب ہیں، یہ دیکھیں آیت میں، لیکن اقمتم تم نے قائم کی، اقاما یقیمو یہ فعل ماضی ہے، تم نے قائم کی نماز، وآتیتم اور تم نے دی، عطایاتی سے زکوٰۃ، وعزرتموہم اور مدد کی تم نے ان کی، عزرتموہم عین ذا را سے روکنا، مدافعت کرنا، ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دیں دوسرے کو، ادب اور تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، طاقت پہنچانا، سب اسی میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ جو ریکارڈنگ سنتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو روٹ میننگز بتاتی ہوں نا، ایک ایک چیز کے اتنے سارے میننگز ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں نوٹس بنانے کے، اس میں نوٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ ڈکشنری میں آپ کو صرف ایک ورڈ کا ایک ہی میننگ ملتا ہے۔ تو آپ جو ہیں، جو میں ایک ورڈ کے کتنے کتنے میننگ بتاتی ہوں وہ بھی لکھ لیا کریں، مطلب وہی ورڈ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، اور ایک چیز کے جتنے بھی میننگ ہیں آپ کو پتہ چلیں، وہ ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملیں گے جلدی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اور اگر تم نے قائم کی، اگر تم نے دی زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لائے، آمنا یؤمنو بالرسولی میرے رسول پر، وعزرتموہم اور تم نے مدد کی ان کی، یعنی روکنا، مدافعت کرنا، ایسا سلوک کرنا جو برائی سے روک دے، اور ادب اور تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، اور قوت پہنچانا، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ اور تم نے قرض دیا، وَأَقْرَضْتُمْ اور تم نے قرض دیا، یہ بھی دیکھیں کیا ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، تم نے قرض دیا، پہلے بھی آ گیا قاف را دواد، اقردا یقردو اقرد، تم نے قرض دیا اللہ کو، قرضن حسنن اچھا قرض، لأکفرن یہاں پر لام آ گیا، دیکھیں صرف لام کے اوپر زبر، ضرور، اکفرن ضرور میں دور کر دوں گا، کفرا یکفرو کفارہ بھی اسی سے آتا ہے نا، دور کرنا، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی جس سے گناہ جھڑ جائیں، تو ضرور میں دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ولا ادخلنہم اور ضرور میں داخل کروں گا، دیکھیں لام بھی آ رہا ہے اور نون کے اوپر شد بھی آ رہے ہیں، سب جگہ ایک الگ انداز ہے، فورس ڈال کر کہنے اللہ تعالیٰ یہ ہر حال میں ہوگا، ضرور کروں گا، میں ضرور داخل کروں گا، ادخل جنات باغات میں، تجری بہتی ہے، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہرے، فمن تو جس نے، کفرا کفر کیا، بعد ذالکا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقط تو در حقیقت، دلہ وہ بھٹک گیا، دلہ یا دلو سے وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی طرف، اہل کتاب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہودیوں کو ان کے احسان یاد دلائے، اور کیا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 نگران، 12 مانیٹرز ان میں بھیجے، تاکہ وہ وقت وقت پر لوگوں کو، اپنی اپنی قوم کو، کیونکہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنی اسرائیل، تو ان کے لیے 12 سردار بھی مقرر کیے گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک نیا سردار جو ان کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتائے کہ ان کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے میری بات مانی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر تم نے تقویٰ کیا، اپنے عہد کو پورا کیا جو میں نے تم سے کتابوں میں لیا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، جو بھی میں نے تم سے عہد لیا تھا، اگر تم نے وہ عہد پورا کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ اگر چاہیے تو کیا کرنا ہوگا، تقویٰ کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے تقوی میں کیا آتی ہے، نماز،
کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے رسول آنے پر ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا، یہ سب کام اگر تم نے کیے تو میں ضرور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. یعنی اگر تم سے کوئی گناہ ہو بھی گئے، بھولے بھٹکے تم کسی غلط راستے پر نکل بھی گئے اور پھر واپس پلٹ کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ سب کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری برائیوں کو بھلائیوں میں بدل دیں گے، اچھائیوں میں بدل دیں گے اور ضرور جنت میں داخل کریں گے. اور کیسی جنت؟ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر جس نے اس کے بعد کفر کیا، یعنی میری بات نہیں مانی، تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جب سیدھے راستے سے بھٹکنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی ہٹ درمی چلاتے ہیں، یعنی قرآن ہیں، دائی ہیں، بار بار جو ہے دین کی دعوت دینے والے لوگ آ رہے ہیں، پڑھانے کے لیے پڑھ لو قرآن پڑھ لو، یہ آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر لوگ اپنی ہٹ درمی پر رہتے ہیں نا تو وہ دور نکل جاتے ہیں سیدھے راستے سے، پھر نہیں ملتا سیدھا راستہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ بھی دینا ہے. اور قرض حسنہ میں پہلے بہت ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے، میں ان شارٹ بتا دیتی ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک تو ہوتی ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ مدد کرنا یا تبلیغ وغیرہ کے کاموں میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، ہاسپٹلز بن رہے ہیں اس میں دینا، ٹھیک ہے، یا پھر پانی کی ٹنکی لگا دینا، لوگوں کو پانی کا یا کھانے کا انتظام کروا دینا، یا پیڑ پودے لگوا دینا، جو جس سے ہو جائے. پیسے نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور دوسروں کی مدد کرے، تو وہ ہوتا ہے قرض حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض. قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض کا مطلب ہوتا ہے جب وہ ادا کیا جائے تو جب قرض چکانے والا قرض، اگر دینے والا قرض واپس کرے تو اس سے بڑھ کر دے اس کو، وہ ہوتا ہے. یعنی تو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے تھوڑا سا بھی دیا نا تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کر اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت تھوڑی ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں اور بہترین بدلہ دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ تم خرچ کرو، تم مجھے قرض دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں اس سے بڑھ کر اس کو دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. تو جب ہمیں اس سے اچھا چاہیے تو ہم کیسی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے؟ اچھی چیز. جب ہم نکالیں، قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ کو دینا ہے تو خود سوچیں کہ اللہ کو گھٹیا دیں گے یا اللہ کو اچھا دیں گے. اگر اچھا دیں گے تو اچھا اجر ملے گا، گھٹیا دیں گے تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہوگا. تو اچھا قرض اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. حسنہ میں آتا ہے اچھا. تو خود سوچیں کہ میں کس ذات کو دے رہی ہوں، اور جس ذات کو دے رہی ہوں تو مجھے کیسا دینا ہے. اور پھر جب ہم نے یہ سارے کام کر لیے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جس طرح ہو صدقہ جاریہ میں حصہ لیں. الحمدللہ ہمارے کافی والنٹیئرز بھی ہیں اور کچھ لوگ تو الحمدللہ یوٹیوب چینل پر ڈالنے میں میری اتنی مدد کر رہے ہیں، اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. وہ قرض حسنہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ہے. اور ان کا کیا ٹائم نہیں لگتا، ان کی اسکل نہیں لگتی. ایک ویڈیو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور اس کو ایڈٹ کرنے میں اور اس کو بنانے میں وہ اپنے ہاتھ سے مدد کر رہے ہیں. وہ ان کا نیٹ بھی لگتا ہے اور ان کی اسکل بھی لگتی ہے، ان کا وقت بھی لگتا ہے، اور پھر اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے لیے. جو اس وقت ہماری ویسے بھی مدد کر رہے ہیں، کلاس میں مدد کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل میں ڈالنے میں اتنے سارے والنٹیئرز میری مدد کر رہے ہیں، کیا میں یہ کام اکیلے کر پاتی؟ نہیں. مومن جو ہے اکیلے نہیں چل سکتا، اس کو مخلص ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. اکیلے میں ہم الشمس اکیڈمی نہ چلا پاتے، اکیلے ہم یہ کام نہیں کر پاتے. الحمدللہ اتنی ساری ٹیچرز ہیں اور پورے دن الشمس میں جو ہے لیکچرز، یہ جو ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ سب اکیلے تھوڑی ہوتا ہے. الحمدللہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ قرض حسنہ میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے رہے ہیں. ان کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے ان کو کیا دیں گے. ان کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں میں بدل دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کام کریں جس سے جو من پڑے، جہاں من پڑے.
اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے گھروں کے آس پاس دیکھیں، جو جس حال میں پریشان ہیں اس کی پریشانیوں کو دور کریں، پیسوں سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیں. اور سب سے پہلی بات، اور یہاں پر ہے نماز اور زکوٰۃ. فرسٹ نمبر پر آتی ہے نماز. نماز چھوڑ کر اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اللہ کے راہ میں دیتا رہوں اور مجھ سے وہ قبول ہو جائے گا، تو وہ تو پتہ نہیں. کیونکہ نیک عمل بھی، ایسا بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ نیک عمل بھی نمازوں کے ساتھ ہی قبول ہوتے ہیں. تو نماز پڑھنا تو فرض ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا نماز پچھلی شریعت میں بھی فرض تھی، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، جتنے بھی نبی آئے ان سب کی شریعت میں نماز فرض تھی. نماز کی رکعتیں الگ ہو سکتی ہیں، نماز کے ٹائمنگ اور بھی ہو سکتے ہیں، نماز اور بھی ٹائم اور زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن نماز فرض تھی ہر امت پر، اور زکوٰۃ بھی ہر امت پر فرض تھی. ٹھیک ہے، تو ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے. تو اس لیے نماز سب سے پہلے 5 وقت کا نماز کا پابند بننا ہے، متقی بننا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھی جا رہی، لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھی جا رہی، اشاروں میں پڑھیں. لیکن فرسٹ نمبر پر ایمان کے بعد نماز آتی ہے، یعنی نیک عمل، اور نیک عمل میں نماز سب سے پہلے. تو نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ فرض تب ہوتی ہے جب ایک مال اتنی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے، تو زکوٰۃ دیں. اور اگر کسی کے پاس قرض حسانہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسکل ہے، اسکل سے مدد کریں. اسکل سے بھی نہیں کر سکتا، کھانا بنا رہا ہے، کوئی اچھی چیز بنا رہا ہے، کم سے کم اپنے سالن میں پانی ڈال دیں، ایکسٹرا کر دیں اس کو، اور کسی غریب کو کھلا دیں، وہی آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. مطلب جس حال میں جو جیسی بھی مدد کرے گا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیں. اور پھر رسولوں کی مدد، یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ جتنے بھی رسول آئیں گے تمہارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو تمہیں جو بھی میرے رسول آئیں ان کی مدد کرنی ہے، اور اچھی مدد کرنی ہے، اور ان کو قرض حسانہ بھی دینا ہے، مال سے بھی مدد کرنی ہے. دیکھیں آپ کتنی جنگیں ہوتی تھی، اور ان پہ جانا پڑتا تھا، اور بہت زیادہ پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قرض حسانہ بھی دینا ہے ان کو. یہ نہیں کہ صرف آپ ویسے ہی مدد کریں، بلکہ قرض حسانہ بھی دینا ہے، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنی ہے، ان کو ماننا بھی ہے، ان کو فالو بھی کرنا ہے، ان کو قرض حسانہ بھی دینا ہے. پھر جب تم یہ سب کر لو گے نا، تب میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور گھر میں بیٹھے اور یہ سوچ رہے ہیں اللہ تو متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. نہیں، مومنوں کے ساتھ کب ہے؟ جب کچھ کریں گے، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنا وقت قربان، اپنا اسکل قربان، جیسے جو بن پڑے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ادروائز نہیں. اور پھر یہ سب کام کریں گے تو جنت بھی ملے گی. اور کیسی جنت؟ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اور پھر جس نے کفر کیا، ان سب کو جھٹلا دیا، اپنی ہی پڑی رہی، تو پھر ان سب کے مال، ان سب کے عمل، یعنی وہ بالکل سیدھے راستے سے ہٹ گیا. تو یہ بات نوٹ کر لیں اچھے سے، قرآن چھوڑ کر کوئی سیدھا راستہ نہیں پکڑ سکتا. سیدھا راستہ صرف قرآن ہے. فرسٹ نمبر پر قرآن ہے، اس کے بعد چاہے آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، لیکن فرسٹ نمبر پر قرآن پڑھیں. سیکنڈ نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں. اس کے بعد جو چاہے آپ کا دل کرے آپ کوئی بھی کتاب پڑھ لیں. یعنی میں جو ہے دین کی بات کر رہی ہوں، دین کے تعلق سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکول چھوڑ دیں، آپ بچوں کا اسکول چھوڑوا دیں، نہیں. مطلب جیسے ہم اور کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کچھ اٹھا لیتے ہیں ہاتھ میں، لیکن ہمارے پر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قرآن کا مطالبہ کرنا ہے. دینی تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کا، اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ پڑھنا چاہیں تو. اور قرآن چھوڑ کر سیدھا راستہ تو مل ہی نہیں سکتا. یہ تو 100% بات ہے کہ قرآن سے ہی انسانوں کے دل پلٹتے ہیں، قرآن سے ہی شفا ملتی ہے، قرآن سے ہی ہدایت ملتی ہے، قرآن سے ہی سیدھا راستہ ملتا ہے، اور قرآن ہی دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے.